वेलकम बैक नाजरीन। अयाज लतीफ पलेजो साहब, आप सदर हैं अवामी तहरीक के, हमें ज्वाइन कर रहे हैं। शैला रजा साहबा डेप्यूटी स्पीकर सिंध असेंबली की हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की एक सीनियर रहनुमा हैं। रजा हारून साहब सिंध मिनिस्टर हैं, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के राब्ता कमेटी के मेंबर भी हैं और एक अहम रुकन भी हैं उनके। सिद्दीकुल फारूक साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के एक सीनियर मेंबर हैं। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अयाज लतीफ पलेजो साहब, आपसे मैं आगाज करना चाहूंगी गुफ्तगू का। अगर आप ये थोड़ा सा बताना चाहें, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कल की जो मैंने आपकी बातें सुनी, उस हवाले से आपने कहा हुकूमत के एक इत्तेहादी ने ली मार्केट की गलियों से और दीगर गलियों से निकल हत्ते लोगों पर गोलियां चलाई। पहले तो वाज़ेह कर दीजिए वो इत्तेहादी कौन है, क्योंकि यहाँ हुकूमत में 2-3 इत्तेहादी हैं। दूसरा, ये आपने कहा कि ये एक प्लान साजिश के तौर पर किया गया सिंध के लोगों को डराने के लिए, धमकाने के लिए। आप क्यों समझते हैं कि ऐसा हुआ कल, और ये वाकया जो है ये प्लानिंग के तहत अगर हुआ तो क्यों हुआ, क्या वजह क्या थी इसकी? जैस्मिन, देखें, गुज़िश्ता 6 माह से एक तहरीक चलाने की कोशिश की जा रही है कि सिंध को तकसीम किया जाए। उसके लिए 2 अदद करारदादें पेश की गई, फिर उसके लिए हज़ारा सूबे की बात की गई, पेशबीनी की गई, प्रीएम्प्टिव मेजर्स लिए गए और आगे चलकर बात की गई कराची सूबे की। और जिस वक्त हज़ारा और सराइकी की बात हो रही थी, हम कह रहे थे, और हमने सिंध की तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने मिलके, सिंध प्रोग्रेसिव नेशनल्स अलायंस ने और सिंध बचाओ कमेटी ने उस पर एक स्ट्राइक कॉल भी दी थी उसके खिलाफ, और पुरअमन स्ट्राइक कॉल थी। आगे चल के आपने देखा कि हज़ारा और सराइकी के बाद असल बात की गई कराची सूबे की, और उस हवाले से मुहाजिर राब्ता काउंसिल और कराची सूबा तहरीक बनाई गई। उनके लिए सिटी गवर्नमेंट ने दीवारों पे सफेदी करवाई, दीवारों को साफ करके उस पर चाकिंग के लिए गुंजाइश पैदा की गई, और फिर पीपल्स पार्टी की हुकूमत में रेड जोन में मुहाजिर सूबा तहरीक को मुजाहरा करके इजाज़त दी गई कि वो आके वहाँ एहतजाज करें। हालांकि वहाँ टीचर्स आते हैं या लेडी हेल्थ वर्कर्स आती हैं, उनको बालों से पकड़ के घसीटा जाता है। हमारा कंटेनर्स लगा के रास्ता रोक दिया गया, मगर मुहाजिर सूबा तहरीक को वहाँ एहतजाज करने दिया गया। कल हम जिस वक्त निकले जैस्मिन, चील चौक से बड़ी पुरअमन रैली थी। आपके पास फुटेजेस पड़ी हुई हैं आपके टेलीविजन चैनल की। किसी एक शख्स के हाथ में छड़ी भी नहीं थी। हजारों लोग पुरअमन गाने गाते हुए, सिंध के बलोचों के, पश्तूनों के, उर्दू बोलने वालों के, पंजाबियों की, पाकिस्तान के गीत गाते हुए बलोच भाइयों के हाथ में पाकिस्तान के झंडे थे, पुरअमन तौर पर बढ़ रहे थे। जैसे ही लियारी के बलोच भाइयों के इलाके से निकले और ली मार्केट और डेंसो हॉल और ये जो पान मंडी है उसके बोल्टन मार्केट की दरमियानी गलियों से जैसे गुजरे, तो 2 गलियों से आर पार हमारे रैली पे पुरअमन शुरका पे फायरिंग की गई, जिसमें 13 हमारे भाई बहन शहीद हुए, जिसमें 3 हमारी बहनें गजाला सिद्दीकी, शरीफा और आमना पलीजो, वो तीनों गोलियां लगने से शहीद हो गई। संध्यानी तहरीक की हमारे भाई सतार उनड़, शबीर बुलेदी, दूसरे बलोच भाई वो शहीद हुए, जिनकी आज तदफीनें हुई हैं। उसके बाद हम जब वहाँ धरना दे के बैठ गए, पुलिस गुम हो गई, रेंजर्स थी ही नहीं। पुलिस को हम कॉल करते रहे, एसएसपी सरफराज ने मुझसे बात की, उससे पहले उनको दरखास्तें दे चुके थे। जमाल मुस्तफा काजी डीसी साउथ के पास एप्लीकेशन थी, उनमें से कोई नहीं आया। सॉरी, इससे पहले कि आप आगे बढ़े, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, मैं वापस अपने उस सवाल की तरफ आऊंगी। ये बातें तो ऑन रिकॉर्ड हैं, हम ये सारी बातें सुन भी चुके हैं, कल हमने ये देखा भी। मैंने ये देखा कि जिस वक्त फायरिंग हुई गलियों से, उस वक्त आपके साथ जो लोग थे, आपकी रैली में जो आगे लोग थे, उनके हाथों में हथियार थे और उनके साथ पुलिस थी, और उन्होंने वापस गलियों में फायरिंग की। तो या तो पुलिस ने आपको फैसिलिटेट किया था या नहीं किया था। वो प्लेन क्लोथ्स में लोग कौन थे जो आपकी रैली पे फायरिंग होने के बाद फायरिंग के बदले में फायरिंग कर रहे थे? आप 2 बातें कर रही हैं जैस्मिन। एक तो आप ये कह रही हैं कि आपकी रैली पे पहले फायरिंग हुई, उसके बाद फायरिंग कोई सफेद कपड़ों में लोगों ने की होगी। आपको पता है कराची पुलिस में आपने सफेद कपड़ों में लियारी ऑपरेशन में भी लोग देखे होंगे जो सफेद कपड़ों में लियारी के बलोचों पे फायरिंग कर रहे थे। मगर आप बात ये खुद देख चुकी हैं फुटेजेस के जरिए कि हम सब पुरअमन थे। उसके बाद जास्मिन बात के हालात को देखिए ना। आज उम्मत अखबार है, एक बड़ा लीडिंग अखबार है कराची का, उसने आज रिपोर्ट दी है। मैं किसी पोलिटिकल पार्टी का नाम लिए और तजादात में पढ़े बगैर मैं आपको इनवाइट करता हूं उम्मत पढ़ें। उसमें लिखा हुआ है कि रनछोड़ लाइन, गुलबहार और औरंगी सेक्टर की एक लिसानी तंजीम दहशतगर्दों ने, जिनके पास मलेशिया से दहशतगर्द आए, और उन्होंने पूरी प्लान करके इस रैली पे अटैक किया, और वो पहले से तय था। और उसके लिए सिविल हॉस्पिटल में रैली हमारी, मैं आ रहा हूं उस पे, रैली हमारी 2:15 बजे गुजरी है, और 1 बजे सिविल हॉस्पिटल में इमरजेंसी लगा दी गई। उनको 1.25 घंटे पहले पता चल गया कि आज लाशें गिरेंगी। सिविल हॉस्पिटल में हेल्थ डिपार्टमेंट की मिनिस्ट्री भी हमारे भाइयों के पास है, 1 घंटा पहले वहां इमरजेंसी दी गई।
تو اگر واضح بتا دیں نہیں امت کو چھوڑ دینا. میں آ رہا ہوں آپ بتائیں اپنے منہ سے بتائیں. میں اپنے منہ سے بتانا چاہ رہا ہوں. میں سارا دن کل سے بتا ہوں اور میں نے کراچی پریس کلب میں بتایا جیسمین کہ یہ ایم کیو ایم کی طرف سے فائرنگ تھی. ایم کیو ایم کے سنائپرز تھے, انہوں نے فائر کیے. جس طرح 12 مئی کا طریقہ کار تھا, جس طرح 9 اپریل تھا, جس طرح چیف جسٹس پہ گرفتاری تھی, جس طرح سنی تحریک پہ تھا, مجھے میں بات پوری کروں, جس طرح سنی تحریک پہ تھا, جس طرح 12 مئی پہ تھی, اسی طرح فائرنگ یہ آدمی ہے کون؟ یہ آدمی ہے کون؟ یہ کہاں کا نمائندہ ہے؟ یہ ٹھیکیدار ہیں یہ؟ تم رضا ہارون صاحب رضا ہارون غنڈہ گردی مت کرو. رضا ہارون میں تمہارا سرکل میں نہیں بٹھاؤں. کیا ہو گیا؟ ارے آدمی ہے کون پر غصہ نہیں, ارے آدمی ہے کون پر غصہ نہیں. بیٹھو گے جو بول دو گے, کیا پیار سے بات کرو گے, پیار سے رضا ہارون پیار سے بات کرو گے, پیار سے بات ہوگی, پیار سے بات کرو گے, پیار سے کرو گے. اور یہ آدمی ہے, تم کیا کرو گے, تم کیا کرو گے, تم کیا کرو گے؟ کس طرح بات میں تمہارے کو سنٹر انچارج کرنے میں بیٹھا ہوں. ایک سیکنڈ رک جائیں پلیز. یہ دیکھیں یہاں پہ اتنی لاشیں کیا اندازے گفتگو, بیچ میں انٹرپٹ کیوں کر رہے ہو, بیچ میں انٹرپٹ کیوں کر رہے ہو رضا ہارون؟ بیچ میں بات مکمل ہونے دو, جمہوری طریقے سے بات کرو. دیکھیں سنیں سر تمیز سے بات کریں, تمیز, بیچ میں انٹرپٹ مت کرو. آپ جناب آپ بولو, ایاز صاحب ایک سیکنڈ رک جائیں پلیز. یہ کیا کہہ رہے ہو, یہ کون آدمی ہے, کون ہو تم, کون ہو تم؟ غنڈے ہو تم, بدتمیز غنڈہ گردی کر رہے ہو, بیچ میں کیوں بول رہے ہو؟ غنڈہ گردی کرو گے آپ جناب سے نیچے نہیں آنا. بدتمیز تم, اوئے کے بچے, ٹھیکیدار ہے سندھ کا, آپ جناب سے نیچے آؤ گے, کیا کرو گے تم غنڈے ہو, تم غنڈے سر ایک سیکنڈ پلیز معذرت کے ساتھ. آپ لوگوں کو لوگ دیکھ رہے ہیں کیا بہت رانگ ہے. تم بھتے خور ٹارگٹ کلر, تم بوریوں میں لاشیں بند کرنے والے, اس طرح بات کرو گے. کون ہے بدتمیز آدمی ہے؟ بے وقوف تم بدتمیز اور بیہودے ہو, تم کرمنل بھتے خور بیہودے ہو, تم قاتل ہو, تم میجر کلیم کو قتل کروایا, چیف جسٹس کو محفوظ کیا, قاتل ہو. اس کو پہلے بدتمیز کو, تمہیں تمیز نہیں ہے, تم کہتے ہو یہ آدمی, تم بیچ میں انٹرپٹ کرتے ہو. جیسمین مجھ سے بات کر رہی ہے, نان اینٹیٹی, یہ کدھر سے عوامی نمائندہ ہو گئے؟ ٹھیکیدار ہے سندھ کا, تم لندن بھاگ گئے ہو, بھگوڑے, تم سندھ میں کیوں نہیں بیٹھتے ہو؟ تم بھاگ گئے ہو, تم بھگوڑے لندن میں بھاگ کے بیٹھے ہو. رضا پلیز بی کوائٹ. ٹھیکیدار ہے سندھ کا, میں آپ سے سوال, ایسے نام لے دیں, 3 دن سے بکواس کر رہے ہیں, 3 دن سے ان کی بکواس ختم ہو گئی نہیں تیری ٹی وی پر, تمہاری بکواس 3 دن سے ان کی بکواس ختم. ایک آدمی ایاز صاحب اوکے, آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو ٹاک, پلیز آپ ذرا خاموش ہو جائیں. میں نے مائک بند کر دیا پلیز. میں آپ سے پلیز دونوں حضرات پلیز اب ایک دوسرے کو اس طرح مت بولے. میں آپ نے ایک الزام لگایا ہے, مجھے ان سے جواب تو لینے دینا. تم کون ہو, غنڈہ, بدماش, یہ کس قسم کی زبان ہے؟ میں رضا آپ سے یہ پوچھا, ایاز صاحب پلیز مجھے 2 منٹ دیجیے گا, سوال کرنا میرا کام ہے, میں آپ کے بہاف پہ سوال کروں گی. آپ نے ایک بہت بڑا الزام لگایا ہے. رضا ہارون صاحب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں, وہ واضح طور پر کہہ رہے ہیں کہ یہ متحدہ کے لوگ تھے, ایم کیو ایم کے لوگ تھے, انہوں نے کچھ گروہ کو استعمال کرتے ہوئے ہمارے نہتے لوگوں پر فائرنگ کی ہے. اس کے بدلے میں اگر آپ کوئی جواب دے دیں. ایک منٹ, ہاں ایک میں جواب دیتا ہوں. ان کے دائیں بائیں آگے پیچھے وہ لوگ کھڑے ہوئے تھے جنہوں نے پچھلے 2 ہفتے پہلے پولیس کے اوپر لیاری آپریشن کے دوران کھلی فائرنگ کری ہے, راکٹ لانچر بسائے, دستی کا بم پھینکے, ہینڈ گرینیڈز پھینکے, جدید اسلحے سے فائرنگ کی ہے, ایس ایچ او کو مرڈر کیا, ہیڈ کانسٹیبل کو مرڈر کیا, پولیس کو زخمی کیا. آپ ویڈیو فوٹیج دیکھیں نا, ان کے درمیان مسلح لوگ کھڑے ہوئے تھے. اور یہ ہیں کون سی اینٹیٹی ہیں, کون سے عوامی نمائندے ہیں, کیا ان کی پارٹی کی گیدرنگ کیا ہے, اسٹرینتھ کیا ہے, کتنے ووٹ پڑتے ہیں ان کو؟ یہ منتخب لوگ ہیں, یہ کہاں سے عوامی نمائندے ہو گئے, کہاں سے ٹھیکیدار ہو گئے؟ انہوں نے یہ ٹھیکہ اٹھا لیا اور پھر اتنی زیادہ, میں سمجھتا ہوں ایک ذمہ دار آدمی یہ ایک ٹی وی پر بیٹھے اور اس طرح کھلے عام ایک پارٹی کو الزام لگا دے, اس سے زیادہ بےہودہ بات کوئی ہو سکتی ہے؟ کیا ثبوت ہے ان کے پاس؟ ایک امت اخبار ان کا ایویڈنس ہو گیا, کیا ثبوت ہے ان کے پاس؟ How dare he took my party's name? ان کے پاس 2 آدمی نہیں. سر ایک سیکنڈ, رضا آپ سندھ کا ٹھیکیدار بنے ہوئے, سندھ کسی کے باپ کا نہیں ہے. نہیں سر, میں آپ کا مائک نہیں بند کر رہی. آپ لوگ جتنا سندھ ان کا ہے, اس طرح تو بات مت سندھ کے وفادار یہ ہے, اتنا سندھ کا وفادار میں. میں آپ کا مائک نہیں بند کر رہی, آپ کا مائک کھلا ہوا ہے. کیا ہو گیا آپ کو؟ میں نے دونوں کو کے لیے کہا تھا کہ
کہ پلیز کام ڈاؤن. بات مجھ اب ایاز صاحب اچھا دیکھیں, اگر یہ تمیز سے بات کریں گے تو تمیز سے بات ہوگی, اگر یہ بدتمیزی کریں گے تو بدتمیزی نہیں, بدتمیزی کوئی نہیں کر رہا, ہم تمیز سے بات کریں گے. ایاز صاحب میں خالی آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, اگر بیہودگی کرو گے بیہودگی کا جواب ملے گا. رضا ہارون, میں کراچی میں تمہارے غنڈوں کے گرفت میں آیا ہوا شخص نہیں ہوں. بیہودگی کرو گے بیہودگی کا جواب تمہیں تمیز سے نہیں ملے گا. سر مجھے خالی یہ بتا دیں ایاز لطیف پلیجو صاحب, اگر آپ لوگوں کو یہ آپ اس بات پہ کنونسڈ ہیں کہ یہ کام ایم کیو ایم نے کروایا ہے یا ان کے لوگوں نے کروایا ہے, کیا آپ نے ابھی تک ایف آئی آر ان کے نام سے درج کرائی ہے؟ دوسرا میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ آپ جس کو یہ بتا دیجئے گا پلیز, ذرا ہم اگر مہذب طریقے سے گفتگو کریں, ایک دوسرے کو دھمکیاں نہ دیں. دوسرا یہ ایک اور اعتراض بھی اٹھایا جا رہا ہے ایاز صاحب کہ آپ ایسے لوگوں کے ساتھ ریلی آپ نے کیوں نکالی وہاں سے جن پر حکومت سندھ نے ہیڈ منی رکھی ہوئی ہے. اگر یہ دو باتیں کر لیں تو میں اپنے باقی گیسٹ سے بھی بات کروں. ٹھیک, اب جاسمین اگر مجھے موقع دیں. جی فرمائیے. مجھ سے مخاطب تھی, بیچ میں انٹرپٹ کیا گیا, اور میں آپ نے دیکھا میں تنظیم کا نام بھی اوائڈ کر رہا تھا, آپ نے کہا آپ نام لیں, ٹھیک ہے. اب دوسری بات پہ آ جائیں کہ آپ نے ایف آئی آر درج کروائی. دیکھیں جی, آج ہماری قیادت ایف آئی آر درج کروانے گئی. ہمارے ایس ایس پی ساؤتھ نے کہا ہے کہ رحمان ملک صاحب نے جی آئی ٹی تشکیل دی ہے جو تحقیقات کر رہی ہے, آپ کی ایف آئی آر درج نہیں کریں گے. ایک بات. دوسری بات یہ کہ آپ کہہ رہی ہیں جن لوگوں پہ ہیڈ منی رکھی گئی ہے, ہیڈ منی تو عشرت العباد صاحب پہ بھی رکھی گئی تھی, آپ کو یاد ہے. وہ گورنر بنے ہوئے حکیم سعید کے کیس میں وہ اشتہاری ملزم تھے, وہ گورنر بنے ہوئے ہیں. پاکستان میں اس قسم کے لوگ تو ہوتے ہیں پالیٹکس میں. 7000 این آر او کے کیسز ہیں ایم کیو ایم پہ جو واپس ہو گئے ہیں. تو ہمارے بھائی تو اس قسم کی باتیں کرتے رہتے ہیں. انہوں نے کہا کہ پولیس انسپیکٹرز پہ فائرنگ ہوئی, یاری کے لوگوں نے کی, تو میجر کلیم آرمی والوں کو اغوا کر کے اس پہ تشدد ایم کیو ایم کے بھائیوں نے کیا تھا. تو اس لیے انسپیکٹر سے بڑی بات میجر کلیم پہ تشدد کیا تھا. نہیں, پاس پہ کیوں نہیں جائیں گے؟ دیکھیں پھر یہ پروگرام جی, ان کو میں بتاؤں کتنے بڑے ڈاکو لٹیرے, کتنے سندھو دیش پاکستان نہ کپے کے نعرے لگانے والے, سندھو دیش پاکستان نہ کپے کے نعرے لگانے والے پاکستان کے غدار آج ہمیں بتا رہے ہیں کہ کیا چیز ٹھیک ہے کیا چیز غلط ہے. انہوں نے نعرے لگائے ہیں. ابھی پچھلے دنوں ریلی ہوئی ہے کراچی میں, وہاں سندھ کو پاکستان سے الگ کرنے کی بات ہوئی, الگ کرنے کی بات ہوئی. کیا بیان دیا آپ نے؟ یہ لٹیرے ڈاکو لوگ ہمیں سمجھائیں گے. رضا ہارون آپ کی طرح راک ارے رہنے دو یار, تمہارے پاس بات کرنے کا کچھ نہیں ہے یار. تمہارے پاس نہ کوئی فلسفہ ہے, نہ تمہارے پیچھے دو آدمی ہیں, نہ تم منتخب ہوتے ہو کبھی, نہ تمہارا کوئی کونسلر ہے. تم ٹھیکیدار کیسے بن گئے یار؟ کس نے تمہیں ٹھیکا دیا؟ چیف جسٹس کو محفوظ کیا تھا تم نے, ججوں پہ حملہ کیا تھا تم نے, تو خواتین کو ذبح کیا ہے تم نے, تو بچوں کو ذبح کیا تم نے, تو ججوں کو اغوا کیا. تم تو قاتل ہو, تم تو بھگوڑے ہو, تم تو لندن بھاگے ہوئے ہو, تم تو بیٹھے ہوئے لندن میں ہو, تم تو گھبراتے ہو, تم نے حقیقی کے کارکنوں کو تشدد کیا, تم تو قاتلوں کی ٹیم ہو, لشکر ہو, تم تو کرمنل ہو, تم تو غنڈے ہو. اچھا اس کو پانی پلاؤ, اس کو پانی پلاؤ, اس کو پانی پلائے, اس کو پانی پلائے, اس کو بات کرنے کی تمیز سے. میں تو جواب دے رہا تھا. ٹھیک ہے سر, جواب دینا, آپ جواب دینا. آپ ہماری دھمکیاں دے رہے ہیں, یہ دھمکیاں کیوں دے رہے ہیں؟ میڈیا ڈری ہوئی, عدلیہ ڈری ہوئی, پالیٹکس ڈری ہوئی, کراچی کے لوگ ڈرے ہوئے. یہ کہہ رہے ہیں انہوں نے, یاسمین ان سے پوچھے, ایک منٹ ایاز, ایک منٹ میری بات سنو, میری بات سنو. انہوں نے ایک پروگرام میں کل بیٹھ کر کہا ہے, انہوں نے ایک پروگرام میں کل بیٹھ کر کہا ہے کہ ہم نہتے نہیں ہیں, ہم خون کی ندیاں انہوں نے ایک پروگرام میں کہا ہے بیٹھ کے کہ ہم نہتے نہیں ہیں, ہم نہتے نہیں ہیں, ہم خون کی ندیاں گرا دیں گے. کس کی خون کی ندیاں گراؤ گے؟ کس کی خون کی ندیاں گراؤ گے؟ تم تو خون کی ندیاں گراؤ گے, تم تو مار چکے ہو, تم تو میجر کلیم سے لے کے چیف جسٹس تم کس کے خون کی ندیاں گراؤ گے؟ اغوا کرتے ہو, تم کسی پاکستانی کو ہاتھ لگاؤ, پاکستان کی ریاست تمہارا. ایک سیکنڈ ذرا پلیز, آپ ٹھیک ہے چپ کر جائیں, دونوں چپ کر جائیں ذرا 2 منٹ کے لیے. رضا پلیز, میرے اور ایاز صاحب آپ دونوں سے ریکویسٹ ہے, آپ خدا کا واسطے ذرا اپنی گفتگو پہ ذرا غور کیجئے. so many people have died, please realize this. اگر یہ نان اینٹی بھی ہیں تو پھر بھی اس کا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان کی وجہ سے یا ان کی ریلی کی وجہ سے بے گناہ نہتے لوگ تو مرے ہیں نا, ان کا جواب کون دے گا؟ شیلا, میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں, گورنمنٹ آف سندھ نے ان کو پروٹیکشن کیوں نہیں دی؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے ایک اتحادی نے مل کر ان پر فائرنگ کرائی ہے. اب پیپلز پارٹی کا اس میں کیا سٹانس ہے؟ ان کو آپ نے پولیس پروٹیکشن کیوں نہیں دی, یا ان کو
اس وقت ان کے ساتھ جب ایک وانٹیڈ آدمی کھڑا ہوا تھا جن کے اوپر پھول کی پتیاں پھینکی جا رہی تھی، اس وقت پولیس نے اس کو گرفتار کیوں نہیں کیا؟ سب سے پہلے تو جیسمین میں چاہوں گی ان سے پہلے تو یہ پوچھے انہوں نے ریلی کیوں نکالی تھی؟ جی وہ بھی میں پوچھوں گی کہ کیوں نکالی تھی ریلی؟ جی میں ان سے پوچھوں گی. پہلے پوچھو کہ انہوں نے بھتہ خوری کیوں کی ہے، یہ غنڈے کیوں ہیں، انہوں نے ریلی کیوں نکالی تھی؟ جواب دو، جسٹس کو اغوا کیوں کیا، جواب دو. سندھ کے لوگ پوچھ رہے ہیں، سندھ کے لوگ، قتل کیوں سندھ کے وفادار ماں بہن بیٹے پوچھ رہے ہیں. یہ سندھ کا غدار ہے، یہ چاہتا ہے. انہوں نے کل ریلی نکال کر مہاجر صوبے کو زندگی دی ہے. پہلے بتاؤ، انہوں نے کل ریلی نکال کر مہاجر صوبے کو زندگی دی ہے. مہاجر صوبے کے نام لے لیا، اتنا خون و غارت، مطلب ہے عمران خان چپ کریں. میں شیلا آپ سے بات کر رہی ہوں، مجھے بتائیں شیلا پلیز بتا دیں کیسے بات کریں گے، مجھے بتا دیں میں کیسے بات کروں، پھر آپ مجھے بتائیں نا. دیکھیں وہ ان پہ الزام لگا رہے ہیں اور الزام بھی بڑا سنگین لگا رہے ہیں. اگر کوئی پروف ہے تو ایف آئی آر کروائیں. یہ سمجھتے ہیں کہ ہم لوگ چپ ہو جائیں گے، چلاتے رہیں گے. جی اوکے، دھمکی دیتے ہیں. نہیں دھمکی نہیں. پھر غنڈا پھر بولا، دیکھیں غنڈا دھمکی پھر دیتے بولا. ہیں. اچھا آپ پلیز ایک خاتون بات کرنا چاہ رہی ہیں، ان کو اگر غنڈا آپ 2 پھر بولا، منٹ دیکھیں غنڈا پھر بولا. یہ غنڈے چپ ہو نہیں سکتے، یہ غنڈے نہیں بولنے دیں گے کسی کو. چپ کر جائیں پلیز آپ دونوں. ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ پلیز. پھر غنڈا بولا. چپ کر جائیں، ایسا ہو گیا پلیز. ایک سیکنڈ رضا آپ بھی چپ کر جائیں پلیز. شیلا میں آپ سے بات کر رہی ہوں کہ گورنمنٹ آف سندھ کی اس پہ کیا پالیسی تھی، یہ ریلی اس علاقے سے کیوں نکالنے دی جہاں پہلے ہی ایک آپریشن چلا اور بڑی مشکل بعد وہاں پہ رینجرز نے کچھ سکون لے کے آئے ہیں اور ایک وانٹیڈ شخص ان کے ساتھ کھڑا تھا، آپ لوگوں نے اس کو پکڑا بھی نہیں کیوں؟ میڈیا کوریج ہوئی ہے، سب نے لائیو فوٹیج دکھائی ہے. دیکھیے جیسمین، سب سے پہلے تو ایک بات ہے کہ جب تک ہم اس پہ بات کرتے رہیں گے یہ کیوں ہوا بہت ساری بحث کھلے گی. کیا ایسا ممکن نہیں ہے کہ ہمارے کسی چینل پہ کسی پروگرام میں اس پہ بات ہو جائے کہ جی سندھ کے لوگ صوبے کو ڈیوائیڈ کرنے کے کیوں مخالف ہیں اور دوسرے لوگ کیوں بنانا چاہتے ہیں؟ اس پہ تمیز سے 2 آدمی لے کے گفتگو ہو جائے تو شاید کچھ ایڈریس ہو جائے. نہیں تو وہ دوسری بات آپ نے دیکھ لیا نا کہ اس کا حال کیا ہوا کل، نتیجہ تو آپ نے دیکھ لیا نا. نہیں دیکھیں بات یہ ہے، میں بہت سنجیدگی سے ایک بات کر رہی ہوں، گورنمنٹ نے کیا 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 نہیں کیا. سیدھی بات ہے، کل سے سب سے پہلے تو میں ایاز لطیف پلیجو سے سب سے جو ہے تعزیت کرتی ہوں. صبح سے انہیں فون بھی کر رہی تھی اور تعزیت کرنا سب کا رائٹ ہے اور جو لوگ نہتے مارے گئے ان کے لیے سب کو افسوس ہے. دوسری بات یہ ہے کہ صبح سے ہم چینلز دیکھ رہے تھے، اس میں لکھا ہوا آ رہا تھا کہ کنٹینرز لگائے جا رہے ہیں اور اجازت نہیں ہے. لیکن میں نے ایاز بھائی کا بہت ساری جگہ میسج سنا کہ جہاں بھی ریلی کو روکا گیا وہیں پہ جلسہ ہوگا. اور پھر جو ہے آپ سوچئے خود کہ اگر ہزاروں کا مجمع ایک ساتھ نکل آئے تو اس میں کسی جا کر چاہے کسی کے ہیڈ بنی لگی ہوئی ہو چاہے کچھ ہو، اس کو جا کے پکڑنا کیا یہ کسی سینسبل کا کام ہوتا ہے؟ بڑی چیزیں جو ہیں اس وجہ سے رہ جاتی ہیں پبلک پلیس پہ کہ عام پبلک اس کا نشانہ بنے گی. سی پی او صاحب کا میں نے سٹیٹمنٹ سنا تھا اور ظاہر ہے کہ میں وہاں نہیں تھی، لا اینڈ آرڈر کو میں وہی کوٹ کر دیتی ہوں کہ جی اس کی اجازت نہیں تھی، لیکن ہم پھر بھی ہیڈ اور ٹیل پر موجود تھے. ٹی وی چینلز پہ میں دیکھ رہی تھی کہ بار بار یہ کہا جا رہا تھا کہ نہتے لوگ ہیں، غیر مسلح لوگ ہیں اور نامعلوم افراد کی طرف سے فائرنگ ہوئی اور پولیس نے جواباً نامعلوم سمت سے جو گولیاں آئیں اس سمت میں جواباً فائرنگ کی ہے. اب وہاں پہ پولیس نہیں تھی، کب آئی کیا ہوا مجھے نہیں معلوم. جب پتلی گلیوں میں معاملہ چلا گیا تو اتنی ہزاروں کی تعداد میں مجمع کو کہاں سے پروٹیکشن ہوتا، ہر اپنی طرف سے بھاگ رہا تھا. پھر جو ہم سن رہے ہیں کہ وہاں پہ کچھ ایسے لوگ جن کو وہاں کے لوگ نہیں سمجھتے تھے کہ انٹری ہو، ان کی بھی انٹری کی کوشش ہوئی جو ہمیں اخبارات سے اور مختلف جگہ سے پتہ چلا ہے اور پھر ایک مقابلہ بڑھتا چلا، یعنی کہ 2 گروپوں میں انٹری کی کوشش ہوئی. میں نے اخبار میں پڑھا ہے کہ ظاہر ہے کہ کچھ جو وہاں پہ گینگسٹر ہیں ان کے اگینسٹ بھی گینگسٹرز ہیں، ان کی وہاں پہ انٹری کی بھی کوشش ہوئی اور پھر ان میں مقابلہ ہوا. اوکے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں صدیق الفاروق صاحب، آپ لوگوں نے ہمیشہ ملیٹنسی کے خلاف آپ آواز اٹھاتے رہے ہیں، کراچی پر آپ لوگوں نے بحث بھی کی ہے، سب کچھ کیا ہے اور کل آپ کی ایک خاتون ممبر ایک شخص کے ساتھ کھڑی ہوئی تھی جو کہ وانٹیڈ ہے. اب چلے میں ایاز لطیف پلیجو صاحب تو اپنا موقف دے چکے ہیں، آپ کا کیا مقصد تھا اس ریلی میں شرکت کرنے کا اور آپ کی
جو پالیسی ہے پارٹی کی وہ کیا ہے اس حوالے سے، اس ملیٹنٹ گروپ کے حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسمین شکریہ. پہلے تو میں یہ کل کی جو قتل و غارت گری ہوئی ہے اس پہ یقیناً ہمارا دل خون کے آنسو ہوتا ہے. میں شہداء کے لیے دعائے مغفرت کرتا ہوں اور میں ماتم کرتا ہوں اس انتظامیہ کا جس کی موجودگی میں یہ تو کہہ دیا کہ ریلی کی اجازت نہیں تھی لیکن جس نے قاتلوں کو اجازت دی کہ انہوں نے قتل کیا. میں شہلا رضا بہن کے ان الفاظ سے کہ پلیجو صاحب نے یہ کہا کہ جہاں ریلی کو روکا گیا وہیں جلسہ ہوگا، جی تو اس کا مطلب ہے جلسہ بھی پرامن ہوگا، تقریریں ہوں گی. تو بھائی جب یہ بات تھی تو جلسہ کیوں نہیں ہونے دیا گیا؟ اور اگر ریلی کی اجازت نہیں تھی تو ریلی نکالنے سے پہلے کیوں نہیں بات کی گئی؟ ریلی بھی نکلنے دی گئی، ساری بات بھی ہو گئی، پھر جب فائرنگ ہوئی تو جواب میں پولیس والوں نے فائرنگ کی. یہ بہت سی باتیں سمجھ میں آتی ہیں. دوسری بات یہ ہے یہ کہنا کہ جناب سندھ جو ہے وہ کون ہے فلاں آدمی، خواہ یہ پلیجو صاحب ہوں یا کوئی اور ہو، میں کہتا ہوں سندھ کے ہر شہری جو ہے، ہر شہری سندھ کا وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ سندھ میرا ہے. پنجاب کا رہنے والا یہ کہہ سکتا ہے کہ سندھ میرا ہے. سرحد کا رہنے والا کے پی کے کا رہنے والا ہو یا بلوچستان وہ کہہ سکتا ہے کہ سندھ میرا، اس لیے کہ سندھ پاکستان ہے. ٹھیک ہے. اور آئین پرامن ریلی اور باہر نکلنے کی اور اپنی بات کرنے کی اجازت صدیق دیتا ہے. فاروق صاحب پرامن ریلی تو اس جگہ سے نکلی جاتی ہے نا. میرا موقف صرف یہ ہے کہ کل جو ماروی میمن صاحب، جی رضا آپ بول دیجئے گا، مجھے ایک چھوٹا سا وقفہ لینا. میں اس پہ آ رہا ہوں. ماروی میمن صاحبہ کے ساتھ کیوں ایک ایسے شخص کے ساتھ کیوں کھڑی تھی جس میں مجھے ذرا وقفے سے پہلے دے دیجیے گا جی اوکے ٹھیک ہے رضا. میں یہ عرض کرتا ہوں کیوں کھڑی نہیں رضا ہارون صاحب آپ ضرور بات کریں، آپ نے پہلے بہت بات کی ہے، مجھے ذرا بات کرنے دیں، میں دلیل سے بات کر رہا ہوں. دیکھیے ماروی میمن صاحبہ وہاں تھی اور وہاں اگر ان کے ساتھ کوئی آتا ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ ہیڈ منی تھی اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے راکٹ لانچر اور جنہوں نے یہ کیا، تو بھائی یہ راکٹ لانچر چلانے والوں کو کیوں نہیں پکڑا گیا؟ کیوں یہاں سے وزیر داخلہ گئے اور جا کے کہا کہ اب آپریشن بند ہو رہا ہے؟ کیوں اس وقت رینجرز کو اختیارات نہیں دیے گئے؟ کون تھا جس نے اختیارات نہیں دیے؟ ہم کسی مجرم کے ساتھ نہیں ہیں. اور سن لیں، اور نواز شریف صاحب نے پچھلے ہفتے جا کے وہاں جو جلسہ کیا اس میں دو ٹوک کہا کہ زرداری صاحب آپ پنجاب کے اور بھی صوبے بنا لو، ہم سندھ کی تقسیم نہیں چاہتے. ٹھیک ہے. اب دوسری ایک بات ہے، ایک سیکنڈ آپ ذرا بہت لمبی ہو گئی. جی اوکے مجھے اس کی اجازت دیں گی؟ بریک کے بعد آپ سے بات کر لوں. ایک چھوٹا سا وقفہ، میں آپ کو پورا ٹائم دوں گی اس چھوٹی سی بریک کے بعد.